खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। उस जिंदा खुदा के पाक और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। हाल के कायनात की कारागरी, यीशु की गवाह, अदना खिदमत गुजार सामिया से मैं आप सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब जो खुदा के ज़िंदा कलाम को सुनते हैं और मुझे अपना फीडबैक देते हैं और कमेंट्स करते हैं। मैं आप सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और अपने ज़िंदा खुदा की जो अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। आज हम कलाम मुक़द्दस में से जिस पर गौर करेंगे, जिस बात पर, वो है इल्ज़ाम तराशी करना। और इससे पहले कि हम इसके बारे में सीखें, आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदा तेरा शुक्र हो कि तेरा कलाम जो हमेशा से हमारी तरबियत करता है, और आज भी खुदावंद जब हम तेरे इस कलाम पर गौर करें, ये हमें सिखाए और समझाए। और खुदावंद हम तेरे कलाम को महज सुनने वाले ना ठहरें, बल्कि खुदावंद हम तेरे कलाम पर अमल करने वाले ठहरें। ये सब कुछ हम तेरे बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से जिस हिस्सा पर गौर करेंगे, आप मेरे साथ निकालें पैदाइश उसका 3 बाब, उसकी 12वीं और 13वीं आयत में से हम पढ़ेंगे। इसमें यूँ लिखा है, आदम ने कहा, जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा, तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। इल्ज़ाम तराशी करना, इल्ज़ाम लगाना मतलब तोहमत लगाना, मुजरिम ठहराना, यानी दूसरे को कसूरवार ठहराना, दूसरे शख्स को कहना कि उसने मुझे ये गलत काम करने पर उकसाया है। गुनाह करने के बाद, गुनाह का फेल करने के बाद ये कहना कि मैंने नहीं किया, बल्कि दूसरे ने मुझसे ये गुनाह का फेल करवाया है। ये है इल्ज़ाम तराशी करना, दूसरे शख्स पर इल्ज़ाम लगाना। और कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि इल्ज़ाम लगाना किसका काम है। मुकाशफा उसका 12 बाब, उसकी 10वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इल्ज़ाम लगाना शैतान का काम है, और शैतान के लफ्ज़ी मायनी इल्ज़ाम लगाने वाला है। तोहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना खुदा का फेल नहीं। मेरे अजीज़ों, ये शैतान का फेल है, ये हमारे दुश्मन अबलीस का फेल है। वो हमेशा से हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, हमें मलामत करता है, और हमेशा हमारे गुनाहों पर, हमारी कमज़ोरियों पर की हालत में हम पर तोहमत लगाता है। लेकिन हमारा ज़िंदा खुदा, जो मेरा और आपका ज़िंदा खुदा है, जो हमेशा हमारे गुनाहों की हालत में, जब हमसे गुनाह सरजर्द हो जाता है तो वो हमें मुआफ़ कर देता है। मेरा ज़िंदा खुदा ना सिर्फ हमारे गुनाहों में हमें मुआफ़ करता है, बल्कि वो हमारी कमज़ोरियों में भी हमारा ज़ोर बन जाता है। और मेरा ज़िंदा खुदा, जिसने इस इंसान को जब बनाया, जब तख्लीक किया, तो उसने उसे एक ऐसा पाक माहौल दिया, एक ऐसी नेक और पाक तबीयत के साथ इंसान को पैदा किया और पाक माहौल में इंसान को रखा, जहाँ पर वो अपने खुदा के साथ रहे, एक पाक मकाम में, एक पाक जगह पर। लेकिन हम देखते हैं कि शैतान ने एक चाल चली, उसने शरारत की और उसने इंसान को गुनाह करने पर उकसाया। उसने इंसान से वो अमल करवाया, वो फेल करवाया जिसके लिए खुदा ने मना किया था। और हम देखते हैं यूहन्ना का पहला खत 3 बाब, उसकी 8वीं आयत को हम पढ़ें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि, आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना का पहला खत, उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत में यूँ लिखा है, जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। अब हमारा दुश्मन अबलीस, जो कि शुरू ही से गुनाह करता रहा है, और उसने इंसान से भी वही अमल करवाया।
اور اس نے انسان سے بھی وہی چاہا کہ وہ گناہ کرے. اور آدم اور حوا کا آزاد مرضی کا یہ عمل تھا جو انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی، جیسا کہ کلام مقدس میں درج ہے کہ خدا نے کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے، لیکن خدا نے منع کیا کہ باغ کے بیچ میں جو درخت ہے، جو نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے، تو نے اس کے پھل کو نہیں کھانا. اور آدم اور حوا اس بات سے واقف تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس پھل کو کھا لیا اور انہوں نے خدا کے اس کمانڈ کی، اس حکم کی جو خدا نے انہیں دیا تھا، انہوں نے نافرمانی کی. اور ہم جانتے ہیں کہ شیطان جو انسان سے اس عمل کو کروانا چاہتا تھا، اور اس میں انسان نے خود اپنے لیے تباہی کا راستہ چنا اور انسان نے خود خدا سے دشمنی کا راستہ چنا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاک کردار جو خدا نے انسان کو دیا تھا، جو خدا نے اپنی اس مخلوق کو عطا کیا تھا، انسان نے اس کو بگاڑ لیا. اور اس میں ہمیں شیطان نظر آتا ہے جس نے اس کام کو بگاڑنے میں انسان کو اکسایا. اور ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 44 آیت کو اگر ہم پڑھیں، جان چیپٹر 8 ورس 44، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ وہ جھوٹ کا باپ ہے اور ابلیس جو کہ خونی ہے، جو شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے، جو شروع ہی سے گناہ کرتا آیا ہے، اور وہ ہمیشہ انسان کو خوف میں اور گناہ کے متحد کر دیتا ہے. وہ انسان کو گناہ کے اور اپنے خوف کے متحد کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ایک ایماندار جو ہے وہ گناہ کے نیچے آ جائے. وہ چاہتا ہے کہ ایک ایماندار سے گناہ کی حالت میں اس کو لے آئے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کے خوف میں آ جائیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے آدم اور حوا کی زندگی میں ان کی زندگی کو کمزور کر دیا، اور اس نے آدم اور حوا سے اس گناہ کے عمل کو کروایا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو جب پکارا، جب خدا نے کہا ان سے بات کرنا چاہیے، ٹھنڈے وقت میں جب خدا ان کے پاس آتا تھا تاکہ ان سے بات کرے، اور جب خدا نے آدم کو پکارا تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم نے اپنے آپ کو چھپا لیا. اس نے چھپایا کیونکہ اس گناہ کے باعث جو خدا نے اس سے منع کیا تھا کہ تم اس پھل کو نہ کھانا، لیکن آدم خوف زدہ ہوا اور اسے ڈر لگا کیونکہ اس نے خدا کی آواز کو سنا. اور یہ ڈر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر کہاں سے آیا کہ وہ ڈرے کہ اب میں نے خدا کی مرضی کے خلاف یہ عمل کر دیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں یہ ڈر خود خدا نے انسان کے اندر پیدا کیا ہے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے. آپ میرے ساتھ نکالیں یرمیا اس کا 32 باب اس کی 40 آیت کو اگر ہم پڑھیں. یرمیا اس کا 32 باب اس کی 40 آیت میں یہ لکھا ہے، اور میں ان سے ابدی عہد کروں گا اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے باز نہ آؤں گا، اور میں اپنا خوف ان کے دل میں ڈالوں گا تاکہ وہ مجھ سے برگزشتہ نہ ہو. اب کلام مقدس اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ خدا نے خود انسان کے دل میں اس ڈر کو رکھا کہ وہ خدا سے ڈرے. اور انسان احتراماً خدا سے ڈرتا ہے، انسان احتراماً اس بات سے ڈرتا ہے، اس گناہ کے فعل کو کرنے سے ڈرتا ہے کہ کہیں میرا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور یہ ڈر اس کے دل میں خود خدا نے پیدا کیا ہے. اور اگر ہم وائز اس کا 12 باب اس کی 13 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اب سب کچھ سنایا گیا، اور حاصل کلام یہی ہے کہ انسان خدا سے ڈرے اور اس کے حکموں پر عمل کرے. اور یہی انسان کا فرض کلی ہے، انسان خدا سے ڈرے. اور شیطان اس بات کو جانتا ہے. خدا نے انسان کو خود جب تخلیق کیا تو خدا نے انسان کے اندر اس بات کو رکھا کہ وہ گناہ کے عمل کو کبھی نہ کرے اور خدا سے ہمیشہ ڈرے اور اس کی عبادت اور اس کی بندگی کرے. مگر انسان کے بارے میں شیطان اس بات سے واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ انسان احتراماً خدا سے ڈرتا ہے، اور ہمیشہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس ڈر کو انسان کے اندر اپنے لیے پیدا کرے.
वो ये चाहता है कि इंसान उससे डरे, वो ये शैतान ये चाहता है कि हम शैतान से डरें, हम उसकी बदरूहों से, उसकी बीमारियों से, उसके तमाम उन हरबों से जो वो इस्तेमाल करता है इंसान पर। वो चाहता है कि इंसान खुदा की बजाय शैतान से डरे। शैतान ये चाहता है कि वो मुझसे डरे, इसलिए वो इंसान के अंदर अपना खौफ पैदा करता है और वो हर रोज़ इंसान को डराना चाहता है। लेकिन खुदा जिसने इंसान के अंदर इसलिए खौफ पैदा किया कि वो खुदा से डरे और गुनाह से दूर रहे, क्योंकि वाहिद खुदा ही की एक ऐसी ज़ात है जिससे हमें डरना है, जिसकी हमें फरमाबरदारी करनी है, जिसके हर हुक्म की हमें ताबेदारी करनी है। और शैतान अपनी ताकत और अपना रोब, अपना जोर दिखाकर हमें डराना चाहता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम इस बात को कभी ना भूलें कि एक और ज़ात है, एक सबसे आला ज़ात है, एक ऐसी ज़ात है जो शैतान से भी ज़्यादा ज़ोरावर है, जो अबलीस से ज़्यादा ज़ोरावर है। और वो मेरा और आपका ज़िंदा खुदा है, जो उस शैतान को हमेशा के लिए जहन्नम की आग में डाल सकता है, जो उस शैतान को हमेशा के लिए अथाह गड्ढे में फेंक सकता है। इसलिए हम क्यों डरें, हम क्यों परेशान हो, हम क्यों इस बात के लिए खौफज़दा हो जाएं। हमारे अंदर अगर जो डर है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़िंदा खुदा के लिए होना चाहिए। और ज़िंदा खुदा जिसने मेरे और आपके लिए अपना बेटा दे दिया, जिसने मेरे और आपके लिए उसका लहू बहा दिया, यसू ने अपना लहू मेरे लिए और आपके लिए बहा दिया, तो दुश्मन अबलीस यसू से, उसके नाम से और उसके उस बहाए हुए बेऐब और पाक खून से डरता है। किस कदर हमारे लिए ये दिलेरी की बात है कि हमारा जिंदा खुदा है और जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं, वो सबसे ज़ोरावर है और उसके जैसा ज़ोर और उसके जैसी ताकत और उसके जैसी हिकमत और दनाई किसी और में नहीं। वो सिर्फ मेरा और आपका ज़िंदा खुदा है, जिस खुदा की हम इबादत और प्रस्तिश करते हैं, जिस खुदा को हम मानते हैं, जिस खुदा को हम जानते हैं और जिस खुदा के आगे हम झुकते हैं। मेरे अजीज़ों, इसलिए हम अपने ज़िंदा खुदा का डर अपने दिल में रखें और कभी शैतान के उस डर को अपने दिल में ना आने दें जो वो हमारे दिलों में पैदा करना चाहता है। और हम देखते हैं कि खुदा ने जब इस इंसान को बनाया तो इस इंसान ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया और इब्तिदा ही से ये इंसान जब गुनाह करता है तो वो एक दूसरे पर गुनाह का अमल हो जाने के बाद, गुनाह का फेल हो जाने के बाद अपने उस गुनाह को कबूल करने की बजाय दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करता है कि उसने मुझसे ये फेल करवाया है, उसने मुझसे ये गुनाह करवाया है। और हम देखते हैं कि हम अपने गुनाह को नहीं मानते। और आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसी बेटियां जब कोई गुनाह का अमल कर देती हैं तो वो कहती हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझे प्यार नहीं किया, या मेरे घर में हमेशा मेरे साथ, मेरे बचपन में मेरे साथ ज्यादती हुई, या मेरे बचपन में मेरे भाई ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, या भाई कहता है कि मेरी बहन ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, या बेटा कहता है कि मेरे बाप ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे बचपन में हमेशा मेरे साथ बुरा हुआ, या मेरी जवानी में मेरे साथ बुरा हुआ, या मेरे साथ मेरे इस रिश्ते ने बहुत बुरा किया और उसके बायस मेरे साथ ये हुआ और इसलिए मैंने ये गुनाह किया है, इसलिए मैंने गुनाह का ये फेल किया है, क्योंकि हमेशा मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे बुरा कहा गया है, मुझे प्यार नहीं दिया गया, मुझे बचपन में संभाला नहीं गया, या मुझे जवानी में अच्छी तरह मेरे माँ बाप ने मेरे एहसासात को नहीं समझा, इसलिए मैंने अब ये गुनाह का रास्ता इख्तियार कर लिया है, इसलिए मैंने ये गुनाह का फेल कर दिया है। नहीं मेरे अजीज़ों, अगर आपने ये गुनाह का फेल किया है तो आपने ये उनकी वजह से, या अपने किसी अजीज़ की वजह से, या अपने भाई, या अपने बाप, या अपनी माँ, या किसी और रिश्ते की वजह से गुनाह के फेल को नहीं किया, क्योंकि आप तो खुदा के उस हुक्म से वाकिफ़ हैं जो उसने कलाम मुक़द्दस में आपको दिया है।
تو پھر آپ کیوں اس گناہ کو کر جانے کے باعث، اس گناہ کے فعل کو کر جانے کے باعث، وہ گناہ جو آپ سے سرزد ہوا ہے، آپ کیوں کسی دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ اس کے باعث میں نے یہ گناہ کیا ہے؟ کیا آپ اس خدا کے حکم سے جو اس نے اپنے کلام مقدس میں دیا ہے، کیا آپ واقف نہیں تھے؟ کیا آپ خدا کے کلام کو نہیں جانتے تھے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا نے بھی شخصی طور پر، جب ان کا خدا کے ساتھ تعلق تھا، جب وہ خدا کے ساتھ چلتے تھے، جب وہ خدا کے ساتھ اس باغ عدن میں رہتے تھے، تو آدم اور حوا دونوں اس بات سے واقف تھے، دونوں اس بات کو جانتے تھے کہ خدا نے منع کیا ہے کہ تم نے باغ کے بیچ میں جو نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے اس کے پھل کو نہیں کھانا، لیکن اس کے باوجود ان دونوں نے شخصی طور پر گناہ کیے، گناہ کا عمل کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں، اور خدا نے جب ان سے جو وہ حکم اور وہ احکامات جو خدا نے ان کو دیے تھے اس سے واقف ہونے کے باوجود انہوں نے گناہ کے عمل کو کیا۔ اور کلام مقدس میں اگر ہم پہلا زبور اس کی پہلی اور دوسری آیت آپ میرے ساتھ نکالیں، وہاں پر لکھا ہے، آپ میرے ساتھ اس حصہ کو پڑھیں گے۔ پہلا زبور جس سے ہم سب واقف ہیں اور جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ جو غیر ایماندار لوگ ہیں، جو شرارت کے کام کرتے ہیں، جو شریر ہیں، ہم نے ان کی صلاح پر نہیں چلنا۔ پہلا زبور اگر ہم پڑھیں اس کی پہلی اور دوسری آیت میں، وہاں پر لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ اب جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کے بچے ہیں، وہ کبھی بھی شریر آدمی کی صلاح پر نہیں چلتے، وہ کبھی بھی گناہ کرنے والے شخص کی یا گناہ کا عمل کروانے والے شخص کی صلاح پر نہیں چلتے، کیونکہ ان کا دھیان ہمیشہ خداوند کی شریعت پر رہتا ہے۔ اور اگر انہوں نے کسی ایسے شخص کی صلاح پر چل لیا یا انہوں نے ایسے شخص کی صلاح کو مان لیا، تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ گار نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا، دوسرے نے کروایا ہے، انہوں نے خود اپنی مرضی سے گناہ کے فعل کو کیا ہے۔ اور میرے عزیزو، گناہ آلودہ زندگی کوئی بھی جب دوسرا ہمیں کرنے پر اکساتا ہے، یا کسی اور نے آپ کو صلاح دی، آپ نے کسی اور کے کرنے سے، کسی اور کے کہنے سے، یا کسی اور کے ایسے رویے سے جس سے آپ کو ٹھیس پہنچی اور آپ نے وہ گناہ کا عمل کر لیا، تو آپ نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس سے آپ کے منہ سے کوئی گندی بات نکلی، تو جو آپ ایماندار ہیں، جو آپ خدا کے احکامات سے واقف ہیں، اگر آپ نے یہ فعل کیا ہے تو آپ گناہ کے فعل سے جو آپ نے کیا ہے آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے، آپ اس کا الزام دوسرے پر نہیں لگا سکتے، کیونکہ کلام مقدس میں سے تو پہلے ہی سے درج ہے، لکھا ہے، پیدائش 4 باب اس کی 7ویں آیت کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ۔ یہ ہم نے غالب آنا ہے۔ اب آدم اور حوا نے جب گناہ کیا تو وہاں پر آدم اور حوا کو غالب آنے کی ضرورت تھی، مگر وہ غالب نہیں آئے، بلکہ انہوں نے اس گناہ کے عمل کو کر لیا اور وہ خدا کی حضوری سے نکال دیے گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ پر غالب آنے کے لیے، گناہ کے عمل کو نہ کرنے کے لیے ہمیں خود آگے بڑھ کر اس گناہ سے انکار کرنا ہے، اس گناہ کے فعل سے، عمل سے ہمیں انکار کرنا ہے۔ مانا کہ آج انسانی رشتوں میں ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ بہت کچھ غلط ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، ہمارے ساتھ کوئی دوسرا شخص اچھا بہیو نہیں کرتا، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ گناہ کریں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ گناہ آلودہ زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیں اس وجہ سے کہ دوسرے شخص نے میرے ساتھ غلط کیا یا دوسرے شخص نے میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں کیا، اس لیے میں نے یہ گناہ کا عمل کر لیا۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ گناہ کا عمل کرنے پر اترے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے اترے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، غلط کام
اگر ہمارے رشتوں میں رہتے ہوئے اگر ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی ہو جاتی ہے، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، ہمارے ساتھ کسی کا کوئی برا عمل بری بہیو ہو جاتا ہے، تو ہم اس کے بچے ہیں، جو ہم اس کے کلام سے واقف ہیں، جو ہم اس سے جانتے ہیں، ہم نے خود اپنے کوئی بھی ہمارا بھائی ہے، کوئی بھی ہماری بہن ہے یا ہمارا دوست ہے جو ہمیں اکساتا ہے کہ آؤ مل کر ہم یہ گناہ کریں، آؤ ہم یہ برا فعل کریں، آؤ ہم یہ کام کریں، تو آپ جو اس کے کلام سے واقف ہیں، آپ نے خود انکار کرنا ہے، آپ نے خود یہ کہنا ہے کہ میں یہ عمل نہیں کروں گا، کیونکہ میرا خدا، چاہے وہ جھوٹ کا عمل ہے، چاہے وہ چوری کا عمل ہے، چاہے وہ شہوت پرستی کا عمل ہے، چاہے وہ زناکاری کا عمل ہے، چاہے وہ ہم جنس پرستی کا عمل ہے، کوئی بھی ایسا گناہ کا فعل جو ہے، جب دوسرا شخص آپ کو اکساتا ہے، جب کوئی انسان آپ کو کہتا ہے، جب کوئی بھی میڈیا سے کوئی مووی آپ کو اکساتی ہے، تو اس کے لیے آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے گناہ کے اس عمل کو چھوڑنا ہے، آپ نے اپنی آنکھیں اس سے پھیر لینی ہے، آپ نے وہاں سے اٹھ جانا ہے، آپ نے وہاں سے چلے جانا ہے اور اس گناہ کے عمل سے انکار کرنا ہے۔ اور اس لیے میرے عزیزو، جب آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ جو خدا کے احکامات سے واقف ہیں، پھر آپ غالب آئے ہیں، پھر آپ نے خدا کے اس حکم پر عمل کر لیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، بے شک یہ درست ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہوا نے گناہ کیا، ہوا نے آدم کو اکسایا، ہوا نے آدم کو پھل کھلایا۔ یہ بات سچ ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہوا بہک گئی اور اس نے آدم کو پھل کھلایا، لیکن میرے عزیزو، کیا آدم اس بات سے واقف نہیں تھا؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ تم باغ کے بیچ کا جو درخت ہے، جو نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے، اس کے پھل کو نہ کھانا؟ جبکہ ہوا بھی اس بات سے واقف تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو تھا وہ اس بات کو جانتا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا جو کہ منصف ہے، جو کہ قادر ہے، جو عادل ہے، جو عدل کرتا ہے، جو کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے وہاں پر انصاف کیا، اس نے وہاں پر اپنا انصاف دکھایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور ہوا جو کہ خدا کے اس حکم سے واقف تھے، دونوں واقف تھے، اور خدا نے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا کو سزا دی۔ ہم وہاں پر خدا کے منصف ہونے کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہوا کو سزا دی، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خدا نے ہوا کو سزا دی کہ تو درد کے ساتھ اپنی اولاد کو جنم دے گی۔ جنم جو عورت اپنی اولاد کو دے گی وہ درد کے ساتھ دے گی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم کو بھی سزا دی کہ تو اپنے خون پسینے کی روٹی کھائے گا۔ خدا نے آدم کو بھی سزا دی، اور نہ صرف خدا نے ہوا کو سزا دی، آدم کو سزا دی، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے وہاں پر سانپ کو بھی سزا دی۔ خدا نے کہا کہ تو جو ہے پیٹ کے بل چلے گا۔ اور میرے عزیزو، خدا کیا وہاں پر اگر شیطان نے ان دونوں کو اکسایا تھا تو کیا وہاں پر صرف سانپ ہی کو سزا ملتی؟ خدا صرف اسی کو سزا دیتا؟ یا اگر ہم سوچتے ہیں کہ صرف عورت نے ہوا نے آدم کو گناہ کرنے پر اکسایا تو پھر صرف خدا ہوا ہی کو سزا دیتا؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا قادر ہے، خدا منصف ہے، اور خدا کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا، اور خدا گناہ کی سزا اس جان کو دیتا ہے جو کرتی ہے۔ اور یہاں پر ان تینوں جانداروں نے گناہ کو سر انجام دیا۔ ان تینوں جانداروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خدا کے حکم کے خلاف جب کام کیا، آدم اور ہوا نے شیطان کے اکسانے پر، تو وہاں پر ہم ان تینوں کی سزا کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم یہ کبھی مت کہیں کہ میں نے دوسرے کے اکسانے سے گناہ کیا ہے۔ اگر گناہ کا عمل آپ نے کیا ہے تو وہ آپ ہی نے کیا ہے۔ آپ نے جب خدا کے حکم کو جانے کے باوجود وہ عمل کر دیا ہے تو اس کا قصوروار کوئی دوسرا شخص نہیں ہے، نہ آپ کی بیوی ہے، نہ آپ کا شوہر ہے، نہ آپ کی اولاد ہے، نہ آپ کا بھائی ہے، نہ آپ کی ماں ہے، نہ آپ کا باپ ہے، بلکہ آپ خود ہیں جس نے اس گناہ کے عمل کو کیا ہے۔
تو میرے عزیزوں آئیں ہم اپنے اس گناہ کے عمل کو چھوڑیں جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، جس کے باعث ہم خدا کی حضوری سے جدا کر دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ جو خدا کی بیٹی ہیں، آپ جو خدا کے بیٹے ہیں، آپ سے خدا محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا فیل ہے، کوئی بھی ایسا گناہ ہے، کوئی بھی ایسی ناپاکی ہے جو خدا کے خلاف ہے، جو خدا کو ناپسند ہے، جو خدا نہیں چاہتا کہ آپ کریں، تو آگے بڑھیں، اٹھیں اور اس گناہ کے عمل کو چھوڑ دیں اور خدا سے معافی مانگیں، کیونکہ ہمارا زندہ خدا ہمیں معاف کرنے پر قادر ہے اور وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ وہ ہمارے ہر گناہ، ہر غلطی، ہر خطا کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پہلا یوحنا اس کا پہلا باب، اس کی 9ویں آیت کو اگر ہم پڑھیں یوحنا کے خطوط میں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ ہم آگے بڑھ کر اپنے گناہ کا اقرار کریں، ہم خدا سے معافی مانگیں۔ اگر آپ ایماندار ہیں تو آگے بڑھیں اور خدا سے معافی مانگیں، اور اگر آپ غیر ایماندار ہیں تو پھر بھی اگر آپ اپنے خدا کے قریب آ جائیں گے، اس سے معافی مانگیں گے اپنے گناہ کی، تو وہ ضرور ہمیں معاف کرتا ہے، وہ معاف کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ اس کے قریب آ جائیں۔ اور زبور 51 اگر ہم پڑھیں اس کی 4 آیت میں، تو وہاں پر داؤد نبی کہتا ہے کہ فقط میں نے تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے۔ ہم جب خدا کی نظر میں برے فعل کو کر دیتے ہیں جو خدا کی نظر میں اچھا نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں خود ہی آگے بڑھ کر اس سے انکار کرنا اور خدا سے اس کی معافی مانگنی ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، اور آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے کہ خدا آج یہ توفیق بخشے، یہ طاقت بخشے، تاکہ اس گناہ کے فعل سے ایماندار جو ہیں وہ باز آئیں اور جو غیر ایماندار ہیں وہ اس کے قریب آ جائیں۔ پاک روح میرے دل میں آ، پاک روح میری جان میں آ، مجھ کو تو پاک کر، مجھ کو تو صاف کر۔ پاک روح میرے دل میں آ، پاک روح میری جان میں آ، تیرا فضل چھا جائے یہاں، تیرا کرم ہو مجھ پہ صدا، مجھ کو تو معاف کر، مجھ کو تو پاک کر۔ پاک روح میرے دل میں آ، پاک روح میری جان میں آ۔ اے خدا میری تجھ سے التجا ہے، دعا ہے، منت ہے خداوند، تو اس وقت چھو لے خداوند۔ تیرا پاک روح ہی ہے جو ہم پر ہماری کمزوریوں کو، ہمارے گناہوں کو ظاہر کرتا ہے، اور اس وقت ہم تیرے پاک روح کو اپنی زندگیوں میں ویلکم کہتے ہیں۔ اور جتنے لوگوں نے اس کلام مقدس کو سنا ہے خداوند، تیرا پاک روح انہیں ٹچ کرے، تیرا پاک روح انہیں چھو لے خداوند، اور تیرا پاک روح انہیں قائل کرے کہ وہ اپنے ہر اس ایسے فعل سے باز آئیں جو تجھے ناپسند ہے، جو گناہ کا فعل ہے، اور تیرا پاک روح خداوند توڑے اور تیرا پاک روح تیار کرے، تیرا پاک روح طاقت بخشے، تاکہ تیرے لوگ گناہ کو کرنے سے باز آئیں اور دوسروں پر الزام تراشی نہ کریں، بلکہ اپنی غلطی کو مان کر خداوند تیرے قدموں میں آ جائیں۔ ہم یہ سب کچھ تیرے بیٹے یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ آخر میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی، This world is not our home. God's warriors, disciples and believers, get ready, be faithful and be strong. God bless you all.